सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम। ऐसे नहीं चलेगा नाजरीन। इनकलाब ये लफ्ज़ बाज़ लोगों को जितना खूबसूरत लगता है, आम तौर पर ये उतना खूबसूरत होता नहीं है। तारीख़ उठाकर देखें, तारीख़ में कई इनकलाब आए, जैसा कि फ्रांस में इनकलाब आया, या फिर रूस में इनकलाब आया, चीन में इनकलाब आया, ईरान में आया, तुर्की में एक अवामी इनकलाब देखने को मिला। अच्छा, इन इनकलाब की अगर हम बात करें, इनकलाबात की, तो कई लाख इंसानी जानों के नजराने दिए गए, अमलाक का नुकसान अलग हुआ, और इसकी एक अलग तारीख कह दूं कि है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इनकलाब के लिए जो सबसे पहली और अहम तरीन कह दूं कि अहम तरीन शर्त है, आप बताइए वो क्या है? मेरे मुताबिक वो है एक ईमानदार, यानी बहुत ऑनेस्ट और बासलाहियत क़यादत, जिसकी ईमानदारी और सलाहियत पर किसी को कोई शक ही ना हो। ऐसी क़यादत जो सिर्फ एक मखसूस तबके की नहीं, रियासत के हर तबके, हर रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की नुमाइंदगी करती हो। और दूसरी अहम शर्त सोचिए क्या होगी? दूसरी अहम शर्त, पहली शर्त एक अच्छी क़यादत, ईमानदार क़यादत, और दूसरी शर्त एक वजह कि किस वजह से करना है भाई एहतजाज, कोई वजह तो बताओ। एक ऐसी वजह जो एक कौम के तमाम अफराद को मुत्तहिद करे, एक करे, यकजा करे और एक पेज पर लेकर आए। एक ऐसी वजह जिस पर किसी भी रियासत के तमाम अफराद मुत्तफिक हों, या फिर ज़्यादा तादाद मेजॉरिटी मुत्तहिद हो और मुत्तहिद दिखाई दें। अच्छा, फ्रांस के इनकलाब की बात करें या दूसरे इनकलाबात में, मुश्तरका वजह आपको पता है क्या थी? अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मुश्तरका वजह थी रोटी। दौलत जो है, दौलत का चंद हाथों तक महदूद हो जाना था, यह वजह थी। रोटी और दौलत का चंद हाथों तक महदूद हो जाना। बाकी सारी आबादी भूख से लिटरली मर रही थी, और एक मखसूस तबका मरात और आसाइशें इंजॉय करने में मसरूफ था। इसलिए उन इनकलाबात की क़यादत उन्हीं भूखे अफराद में से उठी थी। ये गहरा पॉइंट है, गौर कीजिए। वही भूखे अफराद, उन्हीं में से लोग उठे, क़यादत उठी, और फिर वो इनकलाब आए। और बड़ी आसानी से नहीं आए, मैं बार बार कह रही हूँ, आसानी से नहीं आए। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब नाज़रीन, जिसमें एक जान भी ज़ाया नहीं हुई, जिसके असरात आज तक दुनिया पर कायम है, वो इनकलाब आज से 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, इससे पहले जज़ीरा नुमा अरब में आया था, जिसने ना सिर्फ इंसानियत को उसकी महराज पर पहुंचा दिया, बल्कि इंसान की हिदायत का एक ऐसा रास्ता मुकर्रर किया जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रहनुमाई फराहम करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा इनकलाब है वो कब आया? दूसरा इनकलाब आज से 73 साल पहले बरे सगीर में आया, जिसने तमाम मुसलमानों को यकजा किया, एक किया और एक कौम बना दिया, जिसके लीडर की ईमानदारी, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि क़यादत, ईमानदार क़यादत, लीडर की ईमानदारी और खुलूस किसी भी शक व शुबे से बालातर थी, कोई शक कर ही नहीं सकता था, जिसकी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए हासिल करके दिखा दिया। एक ऐसा इनकलाब जिसकी क़यादत को अंग्रेज़ और हिंदू क़यादत मिलकर भी एक लम्हे के लिए भी जेल में ना डाल सकी थी। ये गहरा पॉइंट है, गौर कीजिएगा। कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार भी नहीं किया गया था, कोई हथियार नहीं उठाए गए थे, दलील से बात हुई, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो ना, हथियार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कानूनी जिद्दोजहद की गई, और उस कानूनी जिद्दोजहद से इनकलाब अपने कामयाब अंजाम तक जा पहुंचा, क्योंकि क़यादत भी थी और स्ट्रॉन्ग ठोस वजह भी थी। अगर हिजरत के वक्त हिंदू और सिख मुसलमानों का कत्लेआम ना करते तो हिजरत भी पुरअमन तरीके से यकीनन पाया तकमील तक भी पहुंच जाती। अच्छा नाज़रीन, इनकलाब जिसका नाम हम कई बार सुन चुके हैं, इतनी आसानी से टू कट शॉर्ट नहीं आता, नामुमकिन सी बात है कि इनकलाब आसानी से आ जाए। इसके लिए भरपूर जिद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है, स्ट्रगल की जाती है, जानों की कुर्बानी भी दी जाती है, और इसके लिए लाजवाल कुर्बानियाँ लिटरली आप तारीख उठा के देखें दी हैं, आबा अजदाद ने दी, तभी आपको
انقلاب ملتا ہے. اس کے لیے دن رات ایک کیے جاتے ہیں. انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے خون سے اس کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں. لیکن ان سے پہلے ان سب سے اہم یا ان سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے انقلابی قیادت. انقلابی قیادت انقلابی قیادت کے لیے لیڈرشپ کون سی ہے؟ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا وہ بندہ فالو کرنے کے قابل ہے؟ ایک ایسی قیادت جس کے زیر سایہ پوری قوم اپنی منزل حاصل کر سکے, جس کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں صحیح سمت کی جانب لے کر جا رہا ہے. بھٹکیں گے نہیں ہم اس کے پیچھے جاتے ہوئے. وہ بندہ کون ہے؟ وہ لیڈر کون ہے؟ قیادت قیادت قیادت. غور کیجئے میری بات پہ. ایک ایسی قیادت جس پہ پوری قوم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکے. ایک ایسی باوقار با اثر قیادت, شخصیت کے جس کو دیکھ کر مخالف بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں. ایک ایسی سحر انگیز قیادت جسے ہر رنگ, ہر نسل, ہر زبان, ہر طبقے کا فرد اپنا رہنما ماننے پر مجبور ہو جائے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ایسے انقلاب کا حصہ بنے جس کی بدولت آج ہمیں یہ پاک وطن ملا. الحمدللہ. ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارے آباء و اجداد کو ایک ایسی عظیم قیادت کی رہنمائی حاصل تھی جس نے ہمیں ہمارا گھر, ہمارا پیارا وطن, ہمارا پیارا ملک پاکستان دیا, جس کی کھلی فضاؤں میں ہم کھل کر سانس لیتے ہیں. ایک ایسا عظیم رہنما جس کی صلاحیتیں خداداد اور جس کی خدمات لازوال, جس کی قربانی بے مثال, جس کی گفتگو باوقار, جس کا انداز ملنسار, جس کے ہم پر کئی احسانات. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یہ وہ عظیم لیڈر تھے جن پر اس قوم نے اعتماد کیا. اس عظیم لیڈر نے بھی قوم کو ہم نے دیکھا کہ مایوس نہیں کیا. جتنا قوم نے ان سے امید لگائی اس سے زیادہ ڈیلیور کیا اور اس قوم کو دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. 70 سال سے زائد ہمارے ملک کے قیام کو ہو گئے. نہ قائد اعظم جیسا لیڈر مل سکا اور نہ ہی اس قوم کی قسمت میں انقلاب آ سکا. ایسا ہی ہے ناظرین. کئی دعوے دار آئے جنہوں نے کہا جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا. بھئی انقلاب آ جائے گا, ایسا انقلاب جو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. اچھا وہ تو اقتدار میں آئے لیکن انقلاب ان کی جائیدادوں میں آیا, ان کے اثاثوں میں آیا, ان کے طرز زندگی میں جو ان کے لائف سٹائل کے سٹینڈرڈز ہیں سٹینڈرڈز میں آیا, ان کے مالی معاملات میں آیا, ان کے بینک اکاؤنٹس میں آیا. آج ایک بار پھر ہم نے انقلاب کی بازگشت ہم سن رہے ہیں, ہمیں سنائی دے رہی ہے انقلاب انقلاب انقلاب. آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ایک بار پھر اس قوم کو انقلاب کے لیے آمادہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ میں کہہ دوں کوشش تو پازیٹیو وے میں کہہ سکتے ہیں, اکسایا جا رہا ہے, پمپ کیا جا رہا ہے کہ آؤ انقلاب. بھئی کون سا انقلاب؟ وجہ تو بتاؤ. قیادت کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ تو دکھاؤ. پورا اعتماد ہے, فالو کر سکتے ہیں اس کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ٹھوس ہونی چاہیے. آج دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ نظام ایسے تبدیل ہو جائے گا. بھئی ایسا تو سب نے تبدیل کیا, کو کر کے دکھائے نا. عوام کی حکومت قائم ہو جائے گی, جمہوریت میں جمہور بحال ہو جائے گا, جمہوریت بحال ہوگی, عوام دشمن عناصر بھاگ جائیں گے اور بالآخر اللہ اللہ کر کے کئی ملاقاتوں کے بعد, کئی بار مشاورت کے بعد آج پاکستان کے ابھرتے ہوئے, اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین میں کیا کہنے جا رہی ہوں, آج پاکستان کے ابھرتے ہوئے انقلابی رہنما, پاکستان کے نئے نویلے بابا انقلاب نے انقلاب کی تاریخ کا اعلان کر ہی دیا. آج بابا انقلاب اکیلے ایک پریس کانفرنس میں آپ کو نظر آئے ہوں گے, یا نمودار ہوئے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. اکیلے ہی انہوں نے حکومت پر دل کھول کر لان تان کی. اکیلے ہی انہوں نے آزادی مارچ کی تاریخ بھی بتا دی. بابا انقلاب نے پتہ کیا فرمایا کہ عوام متحد ہے, ہر طبقہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جس پتھر کو بھی وہ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے احتجاج کرتے ہوئے لوگ نکل آئیں گے. جس طرف بابا انقلاب نگاہ فرمائیں گے اسی جانب سے کئی ہزار انقلابی انقلاب انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے آئیں گے. جس جگہ بابا انقلاب جائیں گے اس جگہ انقلابیوں کا ہجوم خود بخود آٹومیٹیکلی امڑ آئے گا. وہ بابا انقلاب کیا فرما رہے ہیں ذرا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, ذرا عزت سے دیکھیے گا. اور میں بھی کہوں کہ رضا ان کے ارشادات کہہ دیتے ہیں نا, عزت ہمیں دینی چاہیے بابا انقلاب کو, ان کے ارشادات ذرا دکھائیے گا. اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انقلاب کے لیے سب سے پرائمری شرط کیا ہوتی ہے جی, یا پھر اہم شرط ہم کہہ دیں ضروری شرط, قیادت, لیڈرشپ. آپ نے کس کو فالو کرنا ہے.
آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, اس پر اعتماد کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے, یا پھر نہیں کر سکتے. ایک ایسی قیادت جس پر پوری قوم اعتماد کرے. اب یہ جو بابا انقلاب آزادی مارچ کے نام پر انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں, کیا پورے ملک کی عوام کو, کیا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو, کیا ہر رنگ, ہر نسل اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے فرد کو ان محترم کی قیادت پر اعتماد ہے؟ دل پر ہاتھ رکھیے, بتائیے کتنے % عوام کو اس بابا انقلاب کی باتوں پر اعتماد ہے؟ سن کر آپ کو لگتا ہے بڑا دل سے بول رہے ہیں مولانا صاحب, ان کی باتیں دل میں گھر کر رہی ہیں, بتائیں کتنے %؟ اس کے لیے ان محترم کا ماضی دیکھیے. میں اتنے یقین سے کیوں پوچھ رہی ہوں کتنے %؟ مجھے پتہ ہے پرسنٹیج وہی ہوگی جو میرے ذہن میں ہے, بہت کم % ان کا ماضی. وجہ, اگر ہم گزشتہ 20 سال کی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں, ریکال کیجئے اپنی میموری ریکال, 20 سال کی سیاست کا جائزہ, آج سے پیچھے ریورس گیئر لگائیں, 20 سال کی سیاست دیکھیں تو مذہبی سیاسی جماعتوں کے بنتے ٹوٹتے اتحاد اور دیگر جتنے اہم معاملات ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت مایوس کن نظر آئے, بہت مایوس کن. جماعت اسلامی کو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد لے ڈوبا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. آج اگر جماعت اسلامی محدود ہوئی ہے تو اس کی وجہ مختلف وقتوں میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر یا ان کی پرسنالٹی پر, ان کی باتوں پر اندھا اعتماد تھا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتحاد اور اعتماد کے معاملے میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا اور ضرورت سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جماعت اسلامی کو. اب اس میں جماعت اسلامی کا کیا قصور؟ وہ تو ان پہ اعتبار کرے تھے نا, تو اعتبار توڑنے والے کا قصور کہ کسی جوگے تسی ہیگے نہیں ہو تے پیچھے تسی لوکاں نوں لا لیندے ہو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا. بھی لیڈر بنے نا, پھر آپ کو لوگ فالو کریں, کچھ آپ کو پتہ ہے نہیں اور آپ فالوورز کو پیچھے لگاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, خود تو آپ ڈوبتے ہی ہیں, ساتھ دوسرے کو بھی ڈبا دیتے ہیں. جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سراج الحق 2002 کی اسمبلی میں بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت زیادہ خوش نہیں تھے, جبکہ 2018 کی اگر بات کی جائے تو مذہبی جماعتوں کا ہونے والا جو اتحاد ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی مفاد پرستی کی نظر ہو گیا. اچھا, ماضی میں فضل الرحمان صاحب سے ناخوش سراج الحق ان کے کردار سے مطمئن نہیں تھے. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ اگر ملک میں مذہبی جماعتوں کا کردار محدود ہوا ہے تو اس کے بڑے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان کا دوہرا معیار, دوہرا کردار اور مفاد پرستی ہے, مفاد پرستی کی سیاست ہے. جب کوئی نامی گرامی عالم دین سیاست کے میدان میں اسلام کی بجائے اسلام آباد کی سیاست میں مشہور ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ یقیناً ختم ہو جائے گی. سیاسی کلا بازیوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساکھ بھی ختم ہو گئی. اور اگر پاکستان کا ووٹر مذہبی جماعتوں سے ناراض ہوا تو اس کی بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اقتدار کی سیاست رہی. انہوں نے مذہب کی چھاؤں میں اقتدار کے ایوانوں سے محبت کر کے ملک میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہی مشکوک بنا دیا. اچھا, جب آپ کا حلیہ دینی ہو جائے تو لوگ کردار سے متاثر ہوتے ہیں, لوگ حق اور سچ کی امید رکھنا شروع کر دیتے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, لوگ واضح موقف کی توقع کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, فلاپ ہو گئے بری طرح سے. مولانا فضل الرحمان جو اگر ہم KPK کی بات کر لیں اور ملک بھر میں جو مختلف مدارس ہیں اس سے جڑے اور زیر تعلیم طلباء کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں, کیا اسلام کے نام پر قائم کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد یا سیاسی مفادات کے حصول کے لیے معصوم طلباء کو استعمال کرے؟ کیوں ان طلباء کو جمعیت علماء اسلام کے سیاسی جلسوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ آج میرا سوال ہے, کیوں ان کی تعلیم کا وقت سیاسی سرگرمیوں کی نظر ہوتا ہے؟ نعرے لگانے کے لیے کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کبھی کسی کو ٹکٹ دیا ہے کہ بیٹا جاؤ تم بھی الیکشن لڑو اور ملک کے لیے کام کرو؟ صرف نعرے لگانے کے لیے بیچارے بچے آپ کو ملتے ہیں. کیوں ان طلباء کو سڑکوں پر لٹرلی خوار کیا جاتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کیا اتنی اخلاقی جرات رکھتے ہیں, اتنی اخلاقی جرات کہ وہ مدارس کے طلباء کو اپنی سیاسی مہم جوئی سے الگ کریں اور ان بچوں کو سیاست کے میدان سے ذرا دور رکھیں, ان بچوں کو بغیر کچھ کر کے دکھائیں؟ یہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, سیاسی جلسوں کی رونق بڑھانے, میدان بھرنے اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے
ان کو لایا جاتا ہے. یہ ایسا کرنے ہرگز نہیں آتے, پڑھنے آتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. ان کے تعلیمی مستقبل کو داؤ پر لگانا کیا اسلام کی خدمت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کون سا قانون اور آئین طلباء کو جلسوں میں لانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مذہبی سیاسی جماعتوں کا کردار بھی محدود ہوا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اقتدار کی سیاست ہے. اسلام آباد سے دوری نے ان کی پریشانی اور بے چینی میں اضافہ کر دیا. وہ ہر دوسرے روز کسی نئی مہم کا اعلان کرتے ہیں, اور اب جب ان کے پاس سیاست کرنے کو کچھ نہیں بچا تو آخری راستہ انقلابی آزادی مارچ. کیسی قیادت ملک میں انقلاب لانے کے لیے پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ ہم پر اتنا برا وقت آ گیا کہ اب ہمارے ملک میں انقلاب مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ لے کر آئیں گے. کیا ان کے ہاتھ میں دیں گے ہم اپنے اور اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل؟ جو دوسروں کے ان بچوں کو جو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں سڑکوں پر لے آتے ہیں, اپنے جلسوں میں لے آتے ہیں, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے مدارس کے طلباء کا استعمال کرتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے ہم اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ہم اتنے بے وقوف ہوں گے؟ ان کی وجہ سے تو مذہبی جماعتوں کا سوری ٹو سے جو کردار ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست میں محدود ہو گیا, سوالیہ نشان لگ گیا. یہ کیا ملک کے ہر طبقے کی نمائندگی کریں گے؟ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. کبھی کیا کہتے ہیں جی, کبھی کہتے ہیں کہ جی آزادی مارچ, کبھی کہتے ہیں ملین مارچ, کبھی کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت مارچ. اصل میں یہ آزادی مارچ نہیں, بربادی مارچ ہے. آزادی مارچ نہیں ہے, بربادی مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ شریک ہونے والی ہر جماعت اپنی کریڈیبلٹی, اپنے منشور اور اپنی سیاسی ساکھ پر یقیناً سوالیہ نشان لگائے گی, کیونکہ مولانا کا مقصد کچھ اور ہے. مولانا کو صرف اپنا دسترخوان چاہیے سجا ہوا, اس کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو مولانا دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے عوام کا مذہبی جو تشخص ہے کس نے بحال کرنا تھا؟ میرا سوال ہے. دین کے نام پر سیاست تو مولانا فضل الرحمان کر ہی رہے ہیں. کیا خدمات دی انہوں نے اسلام کے لیے؟ ذرا یہ گنوا دیں کبھی. کب انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ لڑا؟ کب مولانا فضل الرحمان نے مغرب جا کر اسلام پر بات کی؟ کبھی اسلامو فوبیا پر انہوں نے بات کی ہو کہ مسلمانوں کا امیج کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کب مولانا فضل الرحمان صاحب نے مغرب کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی؟ اور دوسرا بڑا تاریخی جھوٹ, کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. کیسی اظہار یکجہتی مولانا صاحب؟ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لگے رہے, تب کہاں گئی تھی یہ جو اظہار یکجہتی ہے؟ کہاں تھی؟ 10 سال مقبوضہ کشمیر کے سرکاری وکیل بنے رہے آپ, تب کہاں گئی تھی یکجہتی؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں آج. 10 سال مقبوضہ کشمیر کے نام پر تنخواہ لیتے رہے, تب کہاں گئی تھی یہ یکجہتی؟ 10 سال مقبوضہ کشمیر کے نام پر منسٹر انکلیو میں پڑے رہے آپ, تب کہاں گئی تھی یہ یکجہتی؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں 10 سال کدھر سوئے ہوئے تھے آپ؟ کس غار میں گم تھے؟ آرام کرے تھے؟ کہاں تھے آپ؟ سابقہ حکومتوں نے پچھلے 10 سال مولانا صاحب کو مقبوضہ کشمیر کی وکالت کرنے کا موقع دیا. ایسے ہی مولانا صاحب آپ کو موقع ملا, مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لانے کا موقع دیا, کہاں تھے آپ؟ جہاد کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیسا اظہار یکجہتی بھائی؟ مولانا صاحب ذرا بتا دیں کھل کے, اب کیوں خیال آیا آپ کو مولانا صاحب بیٹھے بیٹھے کہ اظہار یکجہتی کرنا ہے؟ اب اسلام اور کشمیر کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں, کیوں؟ وجہ بھی بتائیں نا, یا وجہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہ لائیں گے ہمارے ملک میں انقلاب, یہ جن میں اتنی جرت نہیں کہ اپنے مخالف کے اچھے کام کی تعریف کر لیں جہاں میرٹ پہ بنتی ہے. یہ تو ایسے الزامات لگانے پر آ گئے ہیں جس کا کوئی ذی شعور عقل رکھنے والا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ذرا دیکھیے. اچھا, مقبوضہ کشمیر پر بات وہ شخص کر رہا ہے جو 10 سال اسی نام پر کھاتا رہا اور سوتا رہا. مولانا صاحب میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نہیں کہ اپنے مخالف کی اس بات پر تعریف کریں جہاں بنتی ہے, لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں اتنی اخلاقی جرت ہے. محبوبہ مفتی, مولانا صاحب آپ نے نام تو سنا ہوگا ان کا. مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تھیں جن کو بھارت کا آشیرواد حاصل تھا. ان کی بیٹی ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا مولانا صاحب آپ بھی سنیے. اچھا, کم از کم اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب اپنے شدید مخالف کو بھی شاباش تو دے سکتے کہ لاکھ اختلافات صحیح بھائی, لیکن فلاں بات تم نے اچھی کہہ دی. اچھا, بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ ہمیں لیڈر نہیں ملتے, ہمیں اس قسم کے فسادی لوگ ملتے ہیں جن کا ماضی کرپٹ ہوتا ہے.
پاکستان میں انقلاب لانے کے دعوے دار وہ لوگ بنتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ذاتی مفاد کی سیاست کی ہوتی ہے. آصف علی زرداری بھی پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے تھے, عوام نے ووٹ دیا اور وہ ووٹ لے کر پورا سندھ ہی کھا گئے. اچھا انقلاب تھا کہ سندھ ہی کھا گئے. آج سندھ کا حال آپ دیکھ لیں. سندھ کو انقلاب کی نہیں, انصاف کی اشد ضرورت ہے. سندھ کو قابل ترس بنا دیا, قابل ترس آتا ہے, کو کچرا بنا دیا, اور آج بھی بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, الزام اور بہتان تراشیاں کر رہے ہیں. اچھا نواز شریف آئے, انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ملک میں انقلاب لائیں گے, لیکن 30,000 ارب کا قرضہ ملک پر چڑھا گئے. ملک کی ہر سڑک, ہر عمارت گروی رکھ دی, آنے والی نسلوں کو مقروض کر گئے, منصوبوں کے نام پر سفید ہاتھی کھڑے کر دیے. پھر بھی 10-20 سال مزید پاکستان کے اقتدار کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے تھے. اچھا اس پر ایمان لائے بیٹھے تھے باقاعدہ, اور اب جیل میں بیٹھے آرام فرما رہے ہیں. اب یہ ایک نیا لطیفہ آ گیا مارکیٹ میں, دونوں خاندانوں کے تحادی. زندگی میں شاید پہلی بار اپوزیشن میں. اس سے پہلے کہاں تھے؟ کسی کو معلوم نہیں تھا, نہ کسی کو ان سے کوئی غرض تھی. دین کے نام کو ڈھال بنایا اور زبردستی قوم کی رہنمائی کا ٹھیکہ لے بیٹھے, ٹھیکیدار بن بیٹھے, مذہب کے بھی اور قوم کی رہنمائی کے بھی. آج یہ باہر نکلے ہوئے ہیں, آج یہ طیب اردگان بننے کو تیار بیٹھے ہیں. آج یہ خود کو اندر ہی اندر نیلسن منڈیلا سمجھ رہے ہیں, اور باہر بھی لے آتے ہیں اپنی اس رائے کو, اظہار بھی کر دیتے ہیں. اچھا مارچ کسی بھی نام پر ہو, بس مجھے حکومت پسند نہیں ہے اس لیے مارچ بھی ہوگا, اور مارچ کے بعد حکومت بھی گرے گی اور جائے گی, اور جیسے ہی میں اسلام آباد میں دوبارہ واپس جاؤں گا اسلام اسی دن محفوظ ہو جائے گا. قوم کا جو کرب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, نوجوانوں کو روزگار بھی مل جائے گا, ملک ترقی بھی کرنے لگے گا, مہنگائی بھی دم توڑ دے گی, ڈالر بھی آٹومیٹکلی سستا ہو جائے گا, قرضہ خود ہی اترنا شروع ہو جائے گا. بس ایک بار مجھے اسلام آباد واپس پہنچا دو دنیا والوں, ایک بار مجھے میرا اسلام آباد دے دو. ایسے سیاسی مسخرے ہی بچے ہیں کیا ہمارے پاس؟ میرا سوال ہے قوم سے جن کو ہم نمائندگی دیں گے اپنی. مولانا فضل الرحمان صاحب, قوم کو اب خونی انقلاب کی نہیں, تعلیمی اور ترقیاتی انقلاب کی ضرورت ہے. اس قوم کو ضرورت ہے معیاری تعلیم کی, سستے انصاف کی, قانون کی بالادستی کی, جان و مال کے تحفظ کی. اب یہ ملک مزید اس قسم کے سیاسی سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو میں بھی واضح الفاظ میں آپ سے کہتی ہوں, بس کر دیں تماشا, بس کر دیں ڈرامے, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. سیکنڈ سیگمنٹ اس میں بڑی خبر ہوتی ہے اور ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. عظیم شخصیت مولانا فضل الرحمان کا ذکر کر لیتے ہیں, جن کا ملین مارچ, آزادی مارچ کہہ دیں یا تحفظ ناموس رسالت مارچ, پتہ نہیں کتنے نام ہیں. مولانا صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ ان میں سے کون سا مارچ وہ کرنے جا رہے ہیں. در حقیقت اسلام آباد مارچ کہہ دیں یا اقتدار مارچ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا, کرسی مارچ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا, مرات مارچ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا, کسی طرح آسائشیں دوبارہ مل جائیں آسائش مارچ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. نام جتنے مرضی رکھنے, کسی کے بھی کندھے پہ رکھ کے آپ بندوق چلا لیں, لیکن در حقیقت آپ کو چاہیے آپ کا اقتدار, آپ کے مزے جو آپ سے چھین چکے ہیں, منسٹر انکلیو چھین چکا ہے. تو مارچ جو ہے نا یہ اسلام آباد مارچ ہے یا اقتدار مارچ ہے میری نظر میں. اچھا حکومت اس تمام تر صورتحال سے اب نمٹے کی کیسے؟ سوال یہ گردش کر ہے جی, اہم سوال ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن احتجاجی سیاست کا موجد سمجھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ 126 دن کا یادگار دھرنا بھی, یا پھر عمران خان نے ملک میں جو دھرنا کنٹینر سیاست متعارف کروائی ہے وہ اس کے ٹرینڈ سیٹر کہہ دیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی عمران خان صاحب جس طرح کہتے تھے کہ جی اگر کوئی دھرنا دینا چاہتا ہے, احتجاج کرنا چاہتا ہے تو کرے اور میں ان کو کنٹینر خود فراہم کروں گا, تو اب بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب میں تلاش کروں گی صدیق جان آپ سے. تو میں سوالات کا بال آپ کے کورٹ میں پھینکنے جا رہی ہوں. عمران خان صاحب کہتے تھے بڑے کانفیڈنس سے صدیق کہ جی جو کرنا چاہتا ہے دھرنا احتجاج کرے, میں کنٹینر دوں گا. کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں, یا پھر یو ٹرن کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی شہرت رکھتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, یا پھر یو ٹرن لیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ان جماعتوں کے لیے کہا تھا کہ کنٹینر فراہم کروں گا جن کا ایجنڈا سیاسی ہوگا, لیکن جن کا ایجنڈا انتہا پسندی ہوگا, دہشت گردی ہوگا, شدت پسندی ہوگا, جو یہاں پہ لوگوں کو تیار کر کے
اس طرح سے لائیں گے, برین واش کر کے لائیں گے کہ آ کے ان کا اداروں کے ساتھ تصادم کروائیں گے, یہاں پہ آ کے دہشت گردی کریں گے. ان کے لیے کنٹینر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا, نہ ہی آفر تھی. بات یہ ہے کہ ابھی یہ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا مولانا صاحب کا جو یہاں پہ دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے, کیا آپ وہاں پر آ سکیں گی؟ تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے مولانا صاحب کے کارکن شدت پسند ہیں اور جس طرح سے وہ تیار کر کے لا رہے ہیں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے خلاف, کم از کم میں تو نہیں آ سکوں گی. تو آپ مجھے بتائیں جہاں پہ ان کے اوپر تنقید کرنے والے نہیں جا سکیں گے جس دھرنے کے اندر, تو اور صدیق جتنا کھل کر ہم, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جتنا کھل کر ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں, میں بولتی ہوں کہ مولانا صاحب ایسے نہیں چلے گا, تو ان کے ساتھ جتنے بھی فالوورز ہوں گے وہ تو تمام مولانا صاحب کو چھوڑ کر ڈاکٹر فضا نظر آ رہے, تو میرے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیں گے. بس یہی چیز ہے نا. تو اب آپ خود دیکھ لیں, جب آپ نہیں آ سکیں گی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر تنقید کرنے والا کوئی بھی نہیں جا سکے گا, ان کے اوپر سوال اٹھانے والا کوئی بھی نہیں جا سکے گا. بات صرف یہ ہے کہ اگر ان کا ایجنڈا ہوتا ہے سیاسی, اگر وہ بات کر رہے ہوتے حکومتی کارکردگی کے اوپر, اگر وہ بات کر رہے ہوتے الیکشن کی دھاندلی کے اوپر, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, اس سے اس کو نہیں روکا جا سکتا, لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. یہاں پہ ایجنڈا کیا ہے؟ توہین مذہب کا الزام, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں جس نے نکلنا ہے نکل جائے. اور وہ ان کے دیکھیں نا, وہ جو ان کا ایک تقریر میں جذباتی اشعار پڑے گئے کہ مولانا کے آنے سے پہلے جس نے یہاں سے نکلنا ہے, جس کو زندگی عزیز ہے وہ نکل جائے, اور بڑے اشعار پڑے گئے, اور کہا گیا کہ جی وہ شعر ایک پڑھا گیا کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ ستم کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. اس طرح کے جذباتی اشعار پڑھ کے اور کارکنوں سے قسمیں لی جا رہی ہیں, قرآن کے اوپر حلف لیے جا رہے ہیں کہ تم واپس نہیں آؤ گے, جب تک قائد محترم نہیں کہیں گے تم واپس نہیں آؤ گے, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, واپس نہیں آ جائیں گے, لڑ جائیں گے, ڈٹ جائیں گے. جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں گی, جب اس طرح کی تقاریر کی جائیں گی, تو پھر کیسے ایسی جماعت کو اسلام آباد آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ مولانا دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی آفر صرف اس صورت میں تھی کہ اگر ایجنڈا سیاسی ہوگا, اگر احتجاج پرامن ہوگا. لیکن جس طرح مدارس کے بچوں کی برین واشنگ کر کے لایا جا رہا ہے ان کو, اور کہا جا رہا ہے کہ ہم دین کے لیے نکل رہے ہیں, ہم اسلام کے لیے نکل رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ متحدہ مجلس عمل تھی اس وقت ایک الیکشن کمپین کے اندر مولانا فضل الرحمان کے جو فالوورز تھے انہوں نے جو تقاریر کی وہاں پہ, کیونکہ ایم ایم اے کا انتخابی نشان تھا کتاب, انہوں نے کہا یہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کو ووٹ دینا ہے یا کسی اور چیز کو ووٹ دینا ہے. اس طرح سے یہ سادہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ ورغلاتے ہیں اور ان کو اسلام کو بیچتے ہیں, دین کو بیچتے ہیں. دین کو مت بیچیں, اسلام کو مت بیچیں, مذہب فروشی نہ کریں, سیاسی ایجنڈے کے ساتھ آئیں, ہر جماعت کا حق ہے. اگر عمران خان اور ڈاکٹر طارق قادری احتجاج کر سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ یاد کریں ڈاکٹر طارق قادری کا دھرنا ہو یا عمران خان کا دھرنا ہو, ٹھوس ہونی چاہیے. ٹھیک, اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. اچھا صدیق, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے خود یہ بات جی آپ نے خود یہ بات کر دی کہ جی مذہب کارڈ جس طرح استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی ایموشنل باتیں کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لیکن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا سوچنے کے لیے. کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جو صحیح عالم دین ہوگا وہ اس طرح کا انتشار پھیلانے کی بات نہیں کرے گا, وہ امن کی بات کرے گا, پیس کی بات کرے گا, اور عالم دین کبھی بھی کسی کو اس طرح اکسائے گا نہیں, مذہب کے نام پہ ایموشنل کارڈ نہیں کھیلے گا, مذہب کارڈ نہیں کھیلے گا. اچھا بچوں کے جو مدارس کے بچے ہیں, جو طلباء ہیں جن کا بیسک مقصد صدیق ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا, ان کو احتجاج میں لاتے ہیں, سڑکوں پر بیچاروں کو خوار کرتے ہیں, نعرے لگوانے کے لیے لاتے ہیں. کبھی آج تک, یہ بہت بڑا سوال میں پوچھنے جا رہی ہوں, یہ مولانا صاحب نے ان بچوں میں سے کسی کو کہا کہ یہ لو تمہیں ٹکٹ ملتا ہے, جاؤ تم بھی بڑے لیڈر بن سکتے ہو, تم ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرو؟ وہ بیچارے جو بچے ہیں وہ نعرے لگانے کے لیے ہیں, لڑائیاں کرنے کے لیے ہیں, یا پھر وہاں پہ پولیس اگر آتی ہے, اگر یہ بڑا احتجاج کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو بھی وہاں پہ جانا پڑے گا, اداروں کو بھی جانا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی ایسی سچویشن افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا ملک. تو پھر وہ جو ڈنڈے پڑیں گے ان بچوں کو پڑیں گے, اور مولانا صاحب کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں گے کسی کنٹینر میں. سوری یہ سوال بڑا تیکھا تھا, لیکن صدیق جواب دیجئے گا, کسی کو برا لگا ہو تو. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ جب ٹکٹ دینے ہوتے ہیں, اسمبلی میں بھجوانا ہوتا ہے, تو اپنے بچوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو بھجوایا جاتا ہے, اپنے بھائیوں کو بھجوایا جاتا ہے, سینیٹر ان کو بنوایا جاتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے احتجاج کرنے کی, جب بات آتی ہے لاٹھی چارج کا سامنا کرنے کی, جب بات آتی ہے جدوجہد کرنے کی, سڑکوں پہ نکلنے کی, تو پھر کارکن یاد آ جاتے ہیں, وہ مدارس کے بچے. لیکن یہ حکومت کیا چاہ رہی ہے, اسی لیے تو یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ مدارس کے بچوں کو سمجھنا چاہیے, ان کے والدین کو سمجھنا چاہیے, ان کے بچے ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ استعمال کیے جائیں.
بات یہ ہے کہ وہ تو جو جن بچوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے، جن فیملیز کو شاید ان کے گھروں میں تو ٹی وی بھی نہ ہو، نہ وہ آپ کو سن پا رہے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے گھرانوں کے بچے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، وہ بچوں کو اس لیے مدارس میں بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، اور اس طرح کی پھر جماعتیں ان غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، برین واش کر کے اور پھر ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا، جی بالکل، یہاں پہ میں ایک اور سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ وہ ہمارے تجزیہ کار، وہ دانشور جو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی اس لیے مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے مدرسے کے بچوں کو لائے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پورے پاکستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، ان کے کالجز ہیں، ان کی یونیورسٹی ہے، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ تجزیہ کار، وہ دانشور حامد میر صاحب جیسے وہ اس کے مخالف تھے، مذمت کرتے تھے، لیکن آج مولانا جب مدارس کے بچوں کو لا رہے ہیں تو وہ ڈرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو سیریس لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مدارس کے بچے نہیں ہیں، یہ ان کے سیاسی کارکن ہیں۔ یہ منافقت ہے ہمارے کچھ لوگوں کی کہ جب بات آئی مولانا فضل الرحمان کے یا نون لیگ کے خلاف جو دھرنا ہو رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا، تو وہاں کہا جاتا تھا ان کے مدارس کے بچے ہیں، حالانکہ ایک بھی پورے پاکستان میں ان کا مدرسہ نہیں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اگر مدارس کے بچوں کو لا رہے ہیں تو اس کا وہ پھیپھڑوں کا زور لگا کے دفاع کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے مجھے یاد آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرا رہے تھے حکومت کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو سیریس لو، مولانا یہ کر دے گا، مولانا وہ کر دے گا، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا ان کی باقیات ہوں، ان کے ہمدرد ہوں، ان کے محسن ہوں، ان کے بینیفیشریز ہوں، ان کی اب آخری آس اور امید ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا صاحب بھی ناکام ہو گئے تو اس کے بعد کوئی اور ایسی قوت نہیں ہے، کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو اس طرح لوگوں کو لا کے اور اس حکومت کو ہٹا سکے یا گرا سکے۔ تمام لوگوں کی آس اور امید مولانا فضل الرحمان ہے، وہ مولانا فضل الرحمان جو ریجیکٹڈ ہیں، جن کو اپنے حلقے کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ان جماعتوں کی 200-250 جو ان کے ممبران ہیں الیکٹڈ، انہوں نے سلیکٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، ان کو اپنا کپتان بنا لیا ہے، ان کو اپنا قائد بنا لیا ہے، ان کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، ان کو رابر بنا لیا ہے، اور پھر وہ ایک کمیٹی بنا کے سب کچھ مولانا صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کھل کے مولانا کے ساتھ آ بھی نہیں رہے اور الگ بھی نہیں ہو رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ صرف یہ ہے کہ مولانا کے نام پہ وہ اداروں کو، حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں ڈیل مل جائے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی آڑ۔ اچھا صدیق یہ بتائیے گا، ہاں اچھا صدیق، ہم بڑے بڑے اگر علماء کرام کی بات کریں، جتنے بڑے جو مذہبی اسکالرز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کو بڑے لوگ فالو کرتے ہیں، یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب، بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے ان کو کوئی شکایات نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو ان سے شکایات ہیں، کبھی ان کو یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، کبھی نہ جانے کیا کیا الزامات ان پہ لگا دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جو مذہب کارڈ ان کے پاس آخری آپشن ہے، جو کہ پہلا آپشن بھی ان کے پاس چلا آ رہا ہے، اور آخری سمجھنے تو غلط نہیں ہے کیونکہ سیاست میں تو یہ زیرو ہو چکے ہیں، فلاپ ہو چکے ہیں بری طرح سے۔ یہ بتائیے گا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں مذہبی طور پر بھی کہ مولانا اکیلے نہ رہ جائیں، تمام عالم دین ایک سائڈ پر ہوں کہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ خاص طور پہ جو کشمیر کے حوالے سے مقدمہ لڑا عمران خان نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، صرف مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، صرف پاکستانی اور کشمیریوں کا نہیں، پورے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی، طارق جمیل صاحب کا بیان آپ نے دیکھا، انہوں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا۔ جہاں تک بات کی آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی، ڈاکٹر طاہر القادری کو اس حوالے سے، اس حکومت سے ایک شکوہ ضرور ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کا انصاف اس 1 سال میں بھی ان کو نہیں ملا، اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان سے شکوہ بھی کیا، عمران خان سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی کہ آج تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک بھی ذمہ دار جو ہے وہ عہدے سے نہیں اسے برطرف کیا گیا، کوئی جیل کے اندر نہیں ہے۔ آج بھی وہ لوگ 2000 دن ہونے والے ہیں اس واقعے کو، لیکن وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کم از کم عمران خان پہ توہین مذہب کا الزام نہیں لگا رہے ان کا۔ اچھا اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں کہ شکوہ تو ڈاکٹر طاہر القادری کو اور عوامی تحریک کو مناجی قرآن کو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے 14 لوگ شہید کیے گئے نونی کے دور میں۔ ہاں بالکل، تو وہ عمران خان صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا ان کے ساتھ کہ میں انصاف دلاؤں گا۔ اب عمران خان وزیر اعظم ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملا، شکوہ تو ان کو ہونا چاہیے تھا زیادہ، لیکن مولانا کو زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ مولانا صاحب کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے، سرکاری گھر نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، لسیاں چلی گئیں، اسرانے، زورانے، عشائیے، سب چیزیں چلی گئیں، پیٹرول ڈیزل مفت کے سب کچھ چلا گیا، جس وجہ سے مولانا صاحب بہت بےتاب ہیں۔ مولانا صاحب چاہتے ہیں ان کو ایک سرکاری آپ گھر دے دیں، اسلام بچ جائے گا، ان کو سرکاری ڈیزل، پیٹرول، گاڑیاں، پروٹوکول، کھانے، لسیاں، کیونکہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈیزل ہی ڈلے گا نا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب 2017 میں جب نون لیگ کی حکومت میں وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ترمیم کی اور اعتراف بھی کیا کہ ہم غلط ہیں، اس وقت مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا دفاع کر رہے تھے۔ اس حکومت نے مجھے بتا دیں 1 سال میں کوئی ایک اسلامی شک کی تبدیلی کی ہو،
آئین میں کوئی اسلام کے حوالے سے تبدیلی کی ہو. بھائی یہ تو وہ حکومت ہے جو مدارس کو مین اسٹریم میں لا رہی ہے, جو کہہ رہی ہے کہ ہم اسلام کا پوری دنیا میں مقدمہ لڑیں گے, جو ایک انگلش چینل لے کے آ رہے ہیں, اتنے اقدامات کر رہے ہیں, یو این کے فورم کے اوپر اتنی جرأت بس شاید مولانا صاحب کو یہ باتیں نہیں پسند آ رہی, ان کے ارادے پسند نہیں آ رہے, ہضم نہیں ہو رہے. صدیق ہم یہی کہہ سکتے ہیں لاکھوں کی لسی کو مولانا صاحب یاد کر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کے جو ڈیزل ہیں وہ بھی اب افورڈ نہیں ہو رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور اقتدار کے مزے, اسلام آباد نہ جانے کیا کیا کچھ یاد آ رہا ہے, منسٹر انکلیو, وہاں پہ جو انجوائمنٹ ہوتا ہے, تو اے سی کا بل بھی اپنے پلے سے, اپنی پاکٹ سے, اپنی جیب سے دینا پڑتا ہوگا. تو مولانا صاحب بیسیکلی ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ شدت سے یاد کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اس ٹائم پہ, بے بس ہوئے ہوئے. خیر ان کی کیفیت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن مولانا صاحب وطن کے ساتھ, ملک کے ساتھ آپ کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا, ایسے نہیں چلے گا. صدیق آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. جانے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے سن رکھا ہوگا یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ دراصل کسی اور سے محبت ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو یہ جو اسلام سے محبت ہے یہ دراصل اسلام آباد سے محبت ہے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.